जितनी मैं खूबसूरत थी, अभी जवान और तरोताज़ा थी, मुझे कहीं भी नौकरी ना मिली तो उस स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे जल्दी नौकरी देने का इरादा कर लिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रहाइश का मसला था। वो मुझे कहने लगा कि वो मेरा रहाइश का मसला भी ठीक कर देगा। मैं अब पढ़ाने के लिए पहले पैर स्कूल गई तो अगले रोज़ उसने मेरे रहाइश का मसला भी ठीक कर दिया। अब एक रोज़ मैं रात को अकेली सोई हुई थी, तभी मैंने ये महसूस किया कि मेरे जिस्म पर कोई भी कपड़ा नहीं। अब किसी के हाथ हाथ की गर्दिश मैं अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। तब ही इतनी देर में मेरे उन हिस्सों पर एक मोटी और लंबी सी चीज़ अंदर जाती हुई मुझे महसूस हुई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि इतना बड़ा किसी का। दोस्तों, इस कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगले रोज़ मैं शहर के एक और स्कूल की तलाश में चल पड़ी। वहाँ दो स्कूल थे, एक से मुझे जवाब मिल गया। अब मैं मायूस हो गई। दूसरे में गई तो उसकी ज़्यादा उम्र की हेडमास्टर्स ने मुझे अपने पास बैठा लिया। वो अच्छी खतून लगती थी। ये स्कूल 8वीं जमात तक था। वो सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया था। एक पुरानी सी हवेली थी, जिसके ऊपर एक और बड़ी मंजिल थी। नीचे स्कूल था। वहाँ के जो प्रिंसिपल थी, वो ऊपर की मंजिल में रहती थी। वो बेवा औरत थी। उसका शोहर वफात पा चुका था। उसने स्कूल का एक मलक नाज़म और सब कुछ उसी औरत की उम्र का एक आदमी था, जिसके मतलब पता चला कि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि बहुत ही अमीर और फिर अय्याश आदमी है, क्योंकि वो मालो दौलत वाला इंसान था। अगर उस स्कूल के मालिक के मतलब बात की जाए तो वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि पता चला कि यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है। और वह यूरोप का दौर था जब यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को कानून अपने हाथों में लेकर मनमानी करते थे, और कोई शहरी उनकी नंदालियों के खिलाफ इशारा भी नहीं कर सकता था। कोई भी शहरी उनके खिलाफ वर्जी भी नहीं कर सकता था। हवेली के एक बदबूदार कमरे में बच्चियां चटाइयों पर इस तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठी हुई थी, जैसे बॉक्स में सामान जबरदस्ती ठूंसा गया हो। शोरगुल नाकाबिले बर्दाश्त था। ये उन्हीं स्कूलों में से एक था जिनसे मुझे नफरत हुआ करती थी, और आपको भी इनसे यकीनन नफरत होगी। इन स्कूलों में यही खूबी है कि आपके बच्चों को उनमें दाखिला मिल जाता है। ज़्यादा उम्र के मास्टर्स ने मुझे बैठा लिया। अब मुझसे ज़ाती सवाल पूछे, जिनके मैंने झूठे और ऐसे ही जवाब दे दिए। उसके अंदाज और बातों से साफ पता चल रहा था कि उसने मुझे नौकरी के लिए मुंतखब नहीं किया, बल्कि पसंद कर लिया है। और उसे उससे कोई सरोकार नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ और क्या हूँ। उसने कहा, चौधरी साहब अभी आ जाते हैं, तनख्वाह वगैरह वही मुकर्रर करेंगे। फिर उसने चौधरी साहब की तारीफें ऐसे की कि मैं उन्हें फरिश्ता समझने लगी। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब आ गए। हेडमास्टर्स ने मुझे उनके सामने खड़ा कर दिया, मेरा तारफ़ करवाया और फिर मेरी तरफ उनका रुजू किया। चौधरी साहब ने मुझे सर से पांव तक ऐसे देखा जैसे वो अपनी महबूबा को देख रहा हो। ऐसे देखा जैसे मैं उनका कोई ग्राहक हूँ, या फिर वो कोई चीज़ मुझसे खरीदने के लिए आए हों। अब स्कूल के मालिक ने मुझे हक माना लहजे में कहा, बच्चों की तालीम के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। वालिदैन अपनी बच्चियों को इस उम्मीद पर यहाँ भेजते हैं कि हम उनके मुस्तकबिल रोशन की बुनियाद रखेंगे और उनके किरदार का ढांचा साफ सुथरा और मजबूत बनाएंगे। तो मैं ये जिम्मेदारी पूरी दयानतदारी से निभानी होगी। मैं तुम्हें 200 रुपये तनख्वाह दूंगा। 5वीं जमात की अंग्रेजी और हिसाब ले लो। मैं 3 महीने तुम्हारा काम देखूंगा। अगर हेडमास्टर्स को तुमने राजी कर दिया तो मैं तुम्हें मुस्तकबिल कर दूंगा। हो सकता है कुछ तरक्की भी दे दूं। मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लगी। मैं अभी बच्ची हूँ, किरदार का ढांचा साफ सुथरा और मजबूत बनाना चाहती थी। मैंने सोचा कि मेरी यही मंजिल है। मैंने 200 रुपये मखाना तनख्वाह कबूल कर ली। मुझे मेरी क्लास दिखा दी गई। पता चला कि पहली सानी नौकरी छोड़कर चली गई है। मैंने उस रोज़ हेडमास्टर से ज़रूरी हदायत ली। 5वीं जमात की अंग्रेज़ी और हिसाब की किताबें देखी। थोड़ी देर के लिए क्लास में पढ़ाने के लिए चली गई। छुट्टी हुई तो तमाम मस्तानियों से मेरी मुलाकात हुई। मैंने ख़ास तौर पर देखा तमाम मस्तानियाँ जवान,
خوبصورت تھی۔ اس قسم کے دوسرے اسکولوں میں میں نے یہ بات نہیں دیکھی تھی کہ چپراسیوں کی بیویاں لگتی تھی۔ بعض عورتیں ایسی تھیں جو چپراسیوں کی بیویاں تھیں، اور اسی اسکولوں کی ثانیوں میں دوسری خوبی یہ تھی کہ ان کا مزاج اچھا تھا۔ انہوں نے پہلے ملاقات میں ہی ہنسی مذاق شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، اسکول کے مالک صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، تمہاری تنخواہ جلد ہی زیادہ کر دیں گے۔ ان میں سے ایک جو سب سے زیادہ شوق و لطافت والی تھی بولی، اتنے اچھے تمہارے بال اور ایسی مستانی آنکھیں ہوں تو چودھری صاحب تنخواہ کیوں نہیں زیادہ کریں گے؟ سب نے کہہ کر لگایا۔ میں بھی ہنس پڑی۔ میں ایک مدت بعد ہنسی تھی۔ اس سے میرے اندر ایک عجیب سی خوشی اور سکون مجھے ملا تھا۔ میں تو ایسے سکون کے لیے ترس گئی تھی۔ میری زندگی بیدار ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دیر ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ میں ویسے بھی خوش تھی۔ مجھے اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ اب رہائش کا مسئلہ رہ گیا تھا، یہ بھی مجھے حل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹرس دوسری منزل میں اکیلی رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ چند دنوں بعد اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لے۔ باقی تمام مستانیوں گھر کو روانہ ہوئی تو یہ شوق لڑکی جس نے میرے بالوں اور آنکھوں کی تعریف کی تھی میرے پاس رکی رہی۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو، یا پھر میرے گھر چلو، اسکول کے متعلق کچھ بتانا ضروری سمجھتی ہوں۔ میں اس کی سنجیدگی سے ڈر چکی تھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ شادی شدہ تھی، لیکن مجھے سسرال کے بجائے اپنے ماں باپ کے گھر لے گئی۔ کھانا کھلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ نہیں۔ کیا میں نوکری کرنے پر مجبور ہوں؟ میں نے اسے بتایا کہ شادی شدہ نہیں ہوں، پر مجبور ہوں کہ نوکری کر رہی ہوں۔ اگر بہت مجبور ہوں تو ضرور نوکری کرو، یہ الفاظ اس نے مجھے تب کہے تھے۔ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کی شرافت اور اپنی عزت اور سب کچھ محفوظ رکھنا ہے تو یہ نوکری نہیں کر سکو گی۔ چند دنوں بعد تمہیں یہاں سے مایوس ہو کر جو نکلنا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ اسکول نہ ہی جاؤ۔ نہ ہی اس کے بعد سے میں مایوس ہو گئی تھی۔ وہ میری ہی عمر کی لڑکی تھی۔ اس نے تب کہا تھا کہ اگر تمہیں میری باتیں بری لگے یا تمہارے دل میں کوئی شک ہو تو چند دن نوکری کر کے دیکھ لو، پھر تمہیں میری باتوں کی سچائی کا علم ہو جائے گا۔ تم بات کرو۔ یہ الفاظ میں نے انہیں کہے تھے۔ چودھری سے تمہارا کوئی سرٹیفکیٹ دے کر تمہیں نوکری نہیں دی، نہ ہی اس نے تمہاری کوئی تعلیم وغیرہ دیکھی ہے، نہ ہی کچھ تم سے اس سے سوالات وغیرہ پوچھے ہیں جن کی بنیاد پر وہ تمہیں نوکری دے رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، جتنے بھی اسکول ٹیچر ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، ان سب سے بڑھ کر وہ تنخواہ تمہیں زیادہ دے رہا ہے۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اس کی باتوں کو بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا، لیکن میں اس اشارے تک ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ تب ہی وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری تعلیم دے کر تمہیں 5ویں جماعت نہیں بلکہ تمہارے پاس یہ صرف سرٹیفکیٹ ہے کہ تم جوان اور خوبصورت ہو۔ چودھری صرف یہی وصف دیکھا کرتا ہے۔ تمہیں جس اساتذہ کی جگہ دی گئی ہے اسے چودھری نے نکال دیا تھا، کیونکہ اس نے اس کی تفریح کا ذریعہ بننے سے تب انکار کر دیا تھا جس چیز کی چودھری صاحب ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ چودھری صاحب جو چاہتا تھا، جبکہ اس لڑکی نے وہ کام کرنے کا جب انکار کیا تو چودھری نے اسے نکال دیا۔ اس چودھری کی ہوس کاری سے کوئی ثانی محفوظ نہیں۔ میں نے کہا، اور تم؟ میں نے بلا جھجک اس سے پوچھا تھا، کیا تمہیں محفوظ رکھا گیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن اس میں چودھری کا کوئی کمال نہیں۔ اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ میں خود ہی ایسی ہوں، تم مجھے آوارہ کہہ لو، عیاش کہہ لو، میں سب کچھ ہوں۔ میں شریف لڑکی نہیں ہوں۔ تم شاید حیران ہو رہی ہو کہ میں نے پہلی ملاقات میں ہی تمہیں ہمراہ سہیلی سمجھ کر راز کی باتیں بتانا شروع کر دی ہیں۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں کنواری لڑکی سمجھ کر اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ تمہیں اس خطرے سے بچا لوں۔ تم اتنی خوبصورت اور بولی بالی لڑکی ہو کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتی کہ تمہیں ایک عیاش خور چودھری ناپاک کر دے۔ اس نے جب مجھے کنواری بولا تھا تو میرے دل سے ہوس اٹھی، دل درد سے تڑپ اٹھا، مگر میں چپ رہی، اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مجھ پر جو بیتی ہے وہ سنو گی تو جان جاؤ گی، میں اپنی کرتوت سے پردے کیوں اٹھاؤں۔ اسکول کی باتیں بعد میں سناؤں گی، پہلے میری سن لو۔ ماں باپ نے میری شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر دی ہے جو دماغی لحاظ سے
کمزور ہے، مزدور ہے، تم اسے پاگل کہہ سکتی ہو۔ میرا باپ کاروباری آدمی ہے، میرا جہیز اور زیورات 40,000 روپے کی مالیت کے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو 40,000 روپے میرے سسرال نے دیا تھا۔ وہ دولت مند لوگ ہیں، ان کا بیٹا پیدائشی پگلا ہے، ظاہری طور پر پگلا نظر نہیں آتا، ہنستا رہتا ہے، ہر وقت خود سے باتیں کرتا رہتا ہے، یہاں پر وہ کبھی کبھار بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ وہ ایسا ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے لیے انہوں نے کئی گھروں سے رشتے مانگے اور ہر جگہ سے انکار ہوا، ایک گھر سے تو انہیں تانے بھی سنانا پڑے۔ اس پگلے باپ نے اس کا چیلنج قبول کر کے کہا تھا کہ دیکھنا، میں تمہارے سامنے 1 مہینے کے اندر اندر اپنے بیٹے کو اچھے گھر میں شادی کرواؤں گا، یعنی اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت اور پھر جوان لڑکی لے کر آؤں گا۔ میں کوئی ایسی سیدھی سادی اور گھٹن ماری ہوئی لڑکی نہیں تھی کہ میں ان گھروں کی قیدی نہیں تھی۔ میں ایک لاپرواہ شرارتی لیکن غیر مرد کا یا بدماشی کا کبھی ذہن خیال بھی نہیں آیا تھا۔ البتہ والدین کو مالی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا کرتا تھا، انہیں میری جوانی کھائی جا رہی تھی۔ میری اب وہ عادتیں دیکھ کر شاید وہ میری شادی جلدی کروانا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس جہیز بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا باپ کاروباری آدمی ہے، لیکن میرا باپ امیر تاجر نہیں جس کے پاس دولت کے انبار ہوں، اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی زیادہ دولت تھی کہ ہم خود کا گزر بسر اتنی آسانی سے کر سکتے اور ہر چیز کو آسانی سے حاصل کر سکتے۔ ایک روز اچانک مجھے بتایا گیا کہ 15 دنوں بعد میری شادی ہو رہی ہے۔ ماں نے مجھے میرے ہونے والے دلہا کے متعلق اتنی خوبصورت باتیں بتائی کہ میں اپنی قسمت پر ناز کرنے لگی۔ ماں کی یہ باتیں تو مجھے بہت ہی پسند آئی کہ میرا دلہا میرے طرح ہر وقت ہنسنے اور کھیلنے والا آدمی ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ میرے پوچھنے پر بھی میرے والدین نے مجھے بتایا نہ کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی ہے کہ میرے لیے اتنا زیور اور قیمتی جہیز کی اتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں۔ میرے ماں باپ خوش تھے، جس سے میں مطمئن ہوگی کہ انہوں نے قرض نہیں لیا۔ بارات کا دن آ گیا، معلوم ہوا کہ 500 آدمی کی بارات آ رہی ہے۔ بارات آئی، بڑی شان و شوکت سے میری شادی ہوئی اور مجھے ڈولی میں بٹھا کر لے گئے۔ میں دلہن ہوں، میں دلہن کی طرح کمرے میں گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ مجھے قدموں کی آواز سنائی دی، اور یہ ایک انسان کے نہیں بلکہ بہت زیادہ 2-3 انسانوں کے قدم مجھے کی سرگوشیاں بھی مجھے سنائی دی، تیز چلنے والے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دی، اور پھر دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اب ہی میری سانس میں سانس نہیں رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد مجھے یہ کہا کہ پھر بڑی زور کی آواز آئی۔ اب میں ڈر چکی تھی، آخر یہ کون ہے؟ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے دلہا کی آواز ہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو بلا رہا تھا۔ اس نے زور زور سے اپنی ماں کو آوازیں لگانا شروع کر دی اور پھر دروازے پر جا کر تھپڑ مارے۔ اپنی ماں کو وہ بڑی زور زور سے پکارتا رہا، پھر میرے قریب آیا اور مجھے زور سے دھکا دیا۔ میں بیڈ پر جا کر گر گئی۔ وہ ہنستا، میں نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اچھا خاصا خوبرو لڑکا تھا، جسم بھی اچھا خاصا تھا، اور پھر خوبصورتی کے لحاظ سے بھی وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ پھر میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اس نے کیسی کیسی حرکتیں کی، کبھی ہنسنے لگا اور کبھی جوتا اٹھا کر اوپر پھینکتا اور پکڑنے لگتا۔ تبھی وہ مجھے یاد آ گیا کہ گھر میں اور محلے میں عورتوں میں کبھی کبھی ایک پگلے کا ذکر ہوا کرتا تھا کہ اتنا خوبصورت جوان پگلا ہے۔ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس کے والدین اس سے اچھے گھر میں اس کی شادی کروانا چاہتے ہیں، لیکن اسے کوئی رشتہ دیتا نہیں۔ میں سمجھ گئی یہ وہی پگلا ہے۔ پھر میں نے بھی اپنے اوپر یہ جبر کر لیا کہ میں دل میں طے کر لیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی، ہو سکتا ہے میری قسمت جاگ اٹھے اور اسے شادی ہی راز آ جائے۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا، بہت جتن کی، مگر وہ زور سے کہکا لگاتا یا پھر ہوا میں ہاتھ بڑھا کر معلوم نہیں کیا پکڑنے کی کوشش کرتا۔ مجھے دوسری طرف لے آئی، اسے ابارنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پتھر تھا، اس کی کوئی بھی چیز نہیں بدلی، اور میری ازدواجی زندگی کی پہلی رات کا باقی جو حصہ تھا وہ روتے گزر گیا، اور وہ بڑے مزے سے دوسرے پلنگ پر سوتا رہا۔ صبح ہوئی تو میری ساس اور ایک نند کمرے میں آئی، مجھ سے پوچھا کہ رات کیسی گزری ہے۔ میں رو پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ تم سب لوگوں نے دھوکہ کیا ہے۔ پھر بھی میں نے اس کا دماغ ٹھکانے لانے کی پوری کوشش کی ہے، مگر یہ بالکل پاگل ہے۔ اسے اتنا بھی احساس نہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت۔
یہ سن کر میری ساس ہاتھ جوڑ کر میری منتیں کرنے لگی کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں سے ٹکراؤں یہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اپنے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو بھی خوب باتیں سنائی، صرف گالیاں نہیں دی، باقی کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں رہنے دی۔ ماں نے مجھے لے جا کر میرے پاؤں پکڑ لیے اور صاف الفاظ میں بتا دیا کہ وہ میرے جہیز کے لیے کچھ بھی نہیں بنا پا رہے تھے اور نہ ہی ان کے پاس اتنے پیسے تھے۔ انہوں نے میرے سسرال کے خرچے پر میرا جہیز بنایا اور میری شادی کی ہے۔ بارات کی روٹی کے اخراجات بھی میرے سسرال نے دیے تھے۔ تو ہوا یہ کہ میرے سسرال نے اپنا پاگل بیٹا میرے ساتھ بیاہ دیا اور میرے ماں باپ کے فرض سے یعنی میرے فرض سے فارغ ہو چکے تھے۔ جہنم بنی تو میری زندگی بنی۔ میں نے اپنے پاگل خاوند کو ٹھیک کرنے کے بہت جتن کیے، مگر اس کے دماغ میں کوئی پیدائشی نقص ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اس کا جسم اس کے سوا اور کسی کا نہیں، اور نہ ہی اس کا جسم اور کسی کام کا ہے۔ صرف کھاتا پیتا سوتا اور ہنستا ہے، یا بچوں کی طرح ہر چیز کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے، یا وہ چارپائی پر بیٹھ کر ہوا کو پکڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اس کے ماں باپ بھی مجرم تھے اور میرے ماں باپ بھی، اس لیے وہ میری مٹھی کو بند کرنے لگے۔ میں ان سب پر سوار ہو گئی، اور ایک بار ذرا اسی بات پر میں نے سسرال اور میکے کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ میں عدالت میں چلی جاؤں گی اور مقدمہ درج کرواؤں گی کہ مجھے دھوکہ دے کر ایک پاگل کے ساتھ میری شادی کر دی گئی ہے۔ مجھے پر کسی نے جبر نہیں کیا۔ میں میٹرک پاس کر چکی تھی، گھر میں دل نہیں لگتا تھا، میں اب بہر جایا کرتی تھی، بلکہ دل کرتا رہتا تھا کہ میں اسے دنیا کو چھوڑ کر چلی جاؤں۔ کبھی کبھی ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر قیام پذیر ہو جاؤں اور پھر اسی شہر اپنی تمام تر زندگی بسر کر لوں، اس پاگل شوہر سے اپنی جان چھڑوا لوں۔ میں نے کوئی باہر کی مصروفیت پیدا کرنے کے لیے اس اسکول میں ملازمت کر لی۔ مجھے یہاں 1 سال ہو گیا ہے۔ یہاں یہ چودھری مل گیا، یہ زندہ دل اور عیاش آدمی ہے جس نے مجھے اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اس کے ساتھ کھل گئی۔ میرے اندر کوئی ایسی آگ تھی جو مجھے مجبور کر رہی تھی کہ یہ کوئی بری عادت یا پہ بڑی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ دھوکہ ہوا تھا۔ ایک پاگل کے والدین نے برادری اور سوسائٹی میں اپنی ناک رکھنے کے لیے، اپنی عزت رکھنے کے لیے مجھے خریدا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بیچا تھا۔ میرا صبر دیکھو کہ میں نے اس پاگل کو ہی قبول کر لیا، مگر میرے بدنصیبی کے وہ میرے لیے جذباتی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی بیکار ثابت ہوا۔ مجھے اس کی خوشی ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے بیکار ہے، اور نہ ہی میرے جو بچے پیدا ہوتے وہ بھی باپ کی طرح پیدائشی پگلے ہوتے۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میرے کو جذبات نہیں ہیں؟ کیا میں پتھر ہوں؟ لہٰذا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ نہیں ہونے والا تھا، نہ ہی ان کو کرنا چاہیے تھا۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اور تمہیں ایک اور بات بتا دوں، میرا جو وقت تھا جیسے میں نے گزارا مجھ سے پوچھ سکتی ہو، لہٰذا میں تمہیں اپنی بہن ہونے کے ناطے، اپنی دوست ہونے کے ناطے، یا پھر پہلی ملاقات ملنے کے ناطے تمہیں یہی سمجھا دوں گی کہ اگر تو تم اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کی عزت چاہتی ہو، آرام چاہتی ہو، سکون چاہتی ہو، تو اس اسکول میں نہ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ میں نے اپنے متعلق تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، میں کس طرح کی عورت ہوں، لہٰذا میرا ذہن کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کے متعلق بھی آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میری بات ایسی کوئی بھی نہیں رہی کہ جو میں نے اب سے چھپا رکھی ہو۔ میں نے یہاں تک بھی تمہیں بتا دیا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے بیچا تھا، اور پھر میرے سسر، میری ساس نے مجھے انہی پیسوں پر خرید لیا تھا۔ تم جانتی ہو اس معاشرے میں عورت کو کیا سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں کو بڑے ہی دکھ کے ساتھ سن رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آخر میری کہانیاں اگر وہ بھی سنتی ہو تو وہ بھی اپنے دل کو سنبھال نہ پاتی۔ شاید میری کہانی اس سے بھی زیادہ دکھی تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کی کہانی کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر تو کہانی اچھی لگی ہے تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا۔
اور اس کہانی کا دوسرا تیسرا پارٹ دیکھنے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کرے۔ شکریہ، بہت سارا خیال رکھیے گا۔